बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो क्या कहते हैं कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ वो हालात बता रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है उन सब का सिमट जाना। वाक़यात और हालात बता रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत हुई और उस केस की समाअत जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है, उस समाअत ने साबित किया कि पाकिस्तान के अंदर एक गैर मुतनाज़ा गैर सियासी अदलिया ज़रूरी क्यों है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल जो केस पेश कर रहे थे, जिसको तोड़ मोड़ के पेश किया गया मेहर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में, जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसको लोग जो हैं वो तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं या आधा अधूरा सच बयान कर रहे हैं। अगर आप वो पूरी बात सुने तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो बात कह रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में वही सच साबित हो रही है। वैसे पाकिस्तान की 75 साल की तारीख भरी पड़ी है कि वो जो पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, वो क्यों ख़राब हैं। अगर आप किसी पसंद नापसंद वाले मामले को वो वाली ऐनक उतार के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क सियासी जजों ने किया। उन जजों ने किया जो फ़ौज के क्या उसको कहेंगे कि आलाकार बन जाते थे, फ़ौज के साथ जो गठजोड़ कर लेते थे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, जिसको अधूरा पेश किया गया। उन्होंने कहा कि हमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बाकी जजों को कंट्रोल कर लेंगे। किस लिए कंट्रोल कर लेंगे? तासुर ये गया कि जी कि शायद कि वो हमारी मर्जी के फैसले आए। ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने फिर आगे वो जो बात पूरी नहीं हुई थी, फिर वो मेयर साहबा ने भी वो शेयर किया, उनकी टीम ने, और फिर लोगों ने भी निकाल निकाल के वो पूरा उनका क्लिप शेयर किया। तो वो वही बात कर रहे हैं कि लोग जो सियासी हो जाते हैं, जो जज सियासी हो जाते हैं, अब भी तो सियासी जज हुए पड़े हैं, और जो काजी फायज़ा साहब हैं उन्होंने कितना का कंट्रोल कर लिया है। तो एक जज के ऊपर डिपेंड करने के बजाय सिस्टम को ठीक करना ज़रूरी है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, इमरान खान साहब के मुतालिक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की अफवाहें एक बार फिर फैलाई जा रही हैं। चूँकि इमरान खान साहब के दीदार के ऊपर पाबंदी लग गई हुई है और उनकी ज़ुबान की वजह से लगी, उनकी हरकतों की वजह से लगी। 18-19 अक्टूबर तक वो ना किसी से मुलाकात कर सकेंगे। वो क्या, उनकी वजह से कोई भी कैदी जो है वो अपने किसी प्यारे से मुलाकात नहीं कर सकेगा। इमरान खान साहब को उसी अदलिया की तरफ से ये सारी सहूलतें मौजूद थी जो अदलिया सियासी है, जिस अदलिया का किरदार तब्दील करना है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि जी आईनी तरमीम पता नहीं होगी कि नहीं होगी, खटाई में पड़ गया, नंबर्स पूरे नहीं होंगे, ये नंबर्स भी पूरे होंगे, बल्कि आलमोस्ट नंबर्स पूरे हैं। इक्का दुक्का जो कसर रह गई है वो बुला लिया गया है। खुर्शीद शाह साहब हों, तारिक फजल चौधरी साहब हों, ये बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनको वापस बुला लिया गया है। यानी हाज़िरी यकीनी बनाने का तमाम सेनेटर्स और तमाम रुकन अरकान कौमी असम्बली को कह दिया गया है। तो ये तरमीम जब तक नहीं आएगी, पाकिस्तान की रियासत का चलन सीधा नहीं होगा, पाकिस्तान की अदलिया का किरदार ठीक नहीं होगा। वो हम जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल्ला जायज़ करार दिया था, सैफुल मुलूक साहब मेरा ख्याल है कि सदर थे या नायब सदर थे मेरा ख्याल है लाहौर हाई कोर्ट बार के। तो एक वकला कन्वेंशन था, तो उसमें उन्होंने कहा कि उज़्मा और अदलिया अपने किरदार की अगर सफाई देना चाहें तो वकला का ये फोरम हाजिर है। तो तब वो इस तरह की बड़ी ज़ू-मानी किस्म की बातें होती थी आला अदलिया के किरदार के ऊपर। तो अदलिया का किरदार इसी तरह से मशकूक रहा है, और इस तरमीम के ज़रिए अदलिया का किरदार ठीक ना हुआ तो फिर ये ड्रामेबाजियाँ ख़त्म नहीं होनी। ये इमरान खान साहब वाला जो फितना है ये भी कंट्रोल नहीं होना, क्योंकि कुछ जजों को अपनी नौकरियां अजीज़ हैं, चीफ जस्टिस ही अजीज़ है। मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि हुकूमत तहैया कर चुकी हुई है कि मंसूर अली शाह साहब आम सादा सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस नहीं बनाए जाएंगे। इसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब को कायल कर लिया गया है। वो 5 वाला जो फार्मूला होगा कि जजों का 5 जजों के सीनियर जजों का पैनल होगा, उसमें एक जज की रिकमेंडेशन जो है वो दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर सदर ममलिकत को, या इसका तरीक़ाकार कोई और भी हो सकता है, यानी कि गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव की बजाय पार्लियामेंट के ज़रिए ही ये वाला काम हो। तो ये सारे काम होने हैं।
اور آخری بات جو ہے وہ بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ مرچ مسالے کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کسی صحافی نے کوئی اونچی آواز میں گفتگو کی تھی جب وہ اسلام آباد پہنچنے کی بجائے کے پی ہاؤس پہنچ گئے، پھر 24 گھنٹے غائب رہنے کے بعد اچانک کے پی اسمبلی میں نمودار ہوئے، اور اسمبلی میں جانے سے پہلے ایک صحافی، یہ جو صحافت کا میدان ہے یہ باؤنڈریز اپنی اپنی حدود کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، جو صحافت ہے وہ کب سیاست میں بدل جائے یا کب جاسوسی میں بدل جائے یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہمارے دوست یہ دھیان نہیں رکھ پائے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ نہ شتر رہے ہیں نہ وہ مرغ رہے ہیں، یعنی کہ نہ وہ اونٹ ہے نہ وہ مرغ ہے۔ تو شتر اونٹ کو کہتے ہیں اور مرغ مرغ کو کہتے ہیں۔ تو شتر مرغ جو ہے وہ یعنی نہ وہ تیتر ہے نہ وہ بٹیر ہے، نہ وہ صحافی ہے نہ وہ سیاستدان ہے۔ اب یہ جو صحافی ہے اس نے کوئی اونچی زبان میں لب و لہجے میں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو تپ بڑی ہے ابھی تک ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب آخر کہاں پہ تھے، آخر یہ نہ لاہور پہنچ سکے نہ یہ اسلام آباد پہنچ سکے۔ لاہور یعنی لاہور سے پہلے اسلام آباد میں وہ غائب ہو گئے تھے 8 گھنٹے کے لیے، پھر یہ غائب ہو گئے، اب یہ آ کے ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو جذباتی ورکر ہوتے ہیں، پولیٹیکل ورکر، وہ غصہ کر جاتے ہیں، اور غصہ تھا، لیکن ایک صحافی کو نام نہاد ہی صحیح لیکن وہ اپنے آپ کو صحافی تو کہتے ہیں، تو انہوں نے جناب زیادہ کچھ غصہ کر لیا، کیونکہ ان کے اندر زیادہ پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کے اندر زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ لائلٹی ہے، تو یا محبت ہے، آپ جو بھی اس کو کہنا چاہیں۔ عمران خان صاحب کی موجودگی میں وہ پاکستان کی فوج کے جرنیلوں کو پکارا کرتے تھے، للکارا کرتے تھے، اور بڑا جذباتی خطاب کیا کرتے تھے، ایک سیاستدان کے لب و لہجے میں وہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو ہمارا تو تب بھی خیال تھا کہ یہ صحافی نہیں رہے، ان کو پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ جوائن کر لینی چاہیے۔ خود کو وہ عمران خان صاحب سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی فالوئنگ جو ہے وہ ان کے انداز خطابت کی وجہ سے جو ہے، یا سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب چینل وغیرہ جو وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی فالوئنگ ماشاءاللہ بہت ہے، اور وہ میرا خیال ہے پاکستان کے دوسرے بڑے صحافی ہیں یا یوٹیوبر ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر عمران خان صاحب ہی تھے میرا خیال ہے، ہاں جی، جب تک وہ ولاگ کیا کرتے تھے۔ تو اب وہ ہیں، چونکہ عمران خان صاحب کا ولاگ نہیں ہوتا تو اب وہی ہیں۔ تو غلط فہمیاں اسی طرح سے، دماغ اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، ایسے خراب ہوتے ہیں۔ تو بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ بہت زیادہ کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر کوئی نیا گول سیٹ کر لیتا ہے، اور وہ گول جو ہے وہ اس کی فیلڈ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے۔ تو کرکٹر جب ہاکی کھیلنا شروع کر دے گا تو پرابلم تو ہوگی۔ تو بہرحال وہ انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا علی امین گنڈا پور صاحب کو، ان کے ساتھ کچھ وزراء تھے۔ اب دو خبریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کی حیا کھائی، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کو پتہ ہے کہ جو یہ صاحب ہیں یہ عمران خان صاحب کے بڑے چہیتے ہیں۔ اچھا، وہ کتنے چہیتے ہیں یہ اس سے اگلی بڑی مزے کی خبر ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ عمران خان صاحب ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس صحافی کے بارے میں۔ تو یہ فرام دا ہارسز ماؤتھ ہے جو میں آپ کو انفارمیشن دوں گا، پکی ٹیٹ جس کو کہتے ہیں خبر۔ تو حضور اعلیٰ وہ ہوا یہ کہ وہ اب انہوں نے تو کچھ نہیں کہا علی امین گنڈا پور صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے ان کی ذرا درگت بنا دی، چپیڑے چپوڑے کرا دی، ان کو دھکے مار کے رپورٹڈلی نکال دیا گیا۔ اب پاکستان کے چند ایک بڑے صحافیوں نے بھی یہ خبر دی ہے، تو ان کو وہاں سے نکال دیا، وہ نکل آئے۔ پھر ظاہر ہے کہ وہ پرانی تنہا پہ ہی کام کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، وہ پرانی تنہا پہ کام کر رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب سے زیادہ جو مائنڈ کیا وہ بیرسٹر سیف صاحب نے کیا، بیرسٹر سیف جو علی امین گنڈا پور صاحب یا کے پی حکومت کے ترجمان ہیں۔ اب بیرسٹر سیف صاحب تو خود بہت بڑے جناب، وہ ٹی وی کے بیٹھ کے وہ لوگوں کو گالیاں گولیاں بھی دے لیتے ہیں اور تو تڑاک بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی فوج کے ایک دور میں بڑے چہیتے تھے، اور جو پاکستان کی فوج کا چہیتا ہو تو اس کے پاس جناب بڑا مارجن ہوتا ہے پلے کرنے کا۔ تو اب پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایک دور تک وہ تھے۔ تو ابھی بھی اگر وہ اپنے معاملہ ٹھیک کرنا چاہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک ہیں، تو پتہ نہیں، اب میرے پاس تو یہ والی کوئی انفارمیشن نہیں، نہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے وہ انفارمیشن لینے کی کوشش کی۔
لیکن وہ ان کا ذرا سٹائل تھوڑا سا خود ڈنگا ہے، جو ہم لاہور میں یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ونگا ہے. تو انہوں نے جناب یہ مائنڈ کیا اس صحافی کے اس لب و لہجے کو، اور انہوں نے وہ جو کٹاپا ہے یا جو چپیڑو چپیڑی کام ہے وہ ان کے حکم کے اوپر وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے کیا. تو اب یہ جو صحافی صاحب ہیں، یہ تو اب یہ ختم ہو گئی یہاں پہ بات. وہ سبق اس میں ہم صحافیوں کے لیے تو یہی ہے کہ صحافت ہی کرنی چاہیے یار. اگر صحافت نہیں کرنی تو پھر کل وقتی کسی پارٹی کو جوائن کر لیں، جس طرح کچھ لوگ کر لیتے ہیں. مشاہد حسین سید صاحب نے کیا تھا تو ٹھیک ہے، وہ میرا خیال ہے اس کے بعد پھر وہ صحافت میں دوبارہ نہیں آئے. انہوں نے وہیں پر اکتفا کیا ہے سیاست میں ہی، جتنی بھی ان کو آتی ہے وہ کی انہوں نے جیسی بھی کی. تو سبق تو جو میں نے بتا دیا وہ ہم لوگوں کے لیے ہے. تو باقی علیمہ خان صاحبہ ان کی بہت بڑی فین ہیں اس صحافی کی، اور ان کو وہ کہتی ہیں کہ جی کہ آپ اب صحافی نہیں ہیں، اب آپ مستقبل کے لیڈر ہیں. پبلکلی بھی انہوں نے کئی دفعہ یہ والی ان کے متعلق بات کہی ہوئی ہے. تو اب یہ فرام دا ہارزز ماؤتھ جو اس میٹنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب جب ٹکٹوں کی باری تھی سینٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ فلاں جو صحافی ہے وہ بڑا چیتا ہے، چیمپئن ہے، ہمارا بچہ ہے، وہ ہماری بات کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے عمران، تو اس کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیں آپ. تو عمران خان صاحب خاموش ہو گئے. پھر وہ جو ان کے سوچنے کا سٹائل ہے، یوں ہاتھ رکھے انہوں نے تھوڑی دیر سوچا. سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. لوگ صحافت کو چھوڑ کے کچھ لوگ آئے سیاست میں اور وہ ضائع ہو گئے، تو انہیں کہیں کہ وہ وہیں پہ کام کریں. اب یہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ وزڈم ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے کہا. لیکن عمران خان صاحب کی وزڈم سے زیادہ یہ ایک جیلسی فیکٹر ہے. جس طرح مروت صاحب جو کراؤڈ پلر ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اور کراؤڈ پلر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو وارے میں نہیں ہے. کبھی ان کو ہٹاتے ہیں، کبھی اٹھاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. جس طرح پنجاب میں ان کو کوئی ایسا وزیر اعلیٰ نہیں چاہیے تھا چونکہ جو پنجاب میں اچھی وزارت اعلیٰ نبھا جائے، کر جائے، وہ پاکستان کی سیاست میں اس کا نام بہرحال بن جاتا ہے. تو پھر ان کو عثمان بزدار ٹائپ کی ایک چیز چاہیے تھی. جس طرح نواز شریف صاحب کو کسی دور میں غلام حیدر وہیں صاحب جیسا بندہ چاہیے تھا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں. یہ ان کے قریبی جو لوگ ہیں وہ یہ والی بات کہتے ہیں، یہ میری آبزرویشن نہیں ہے. تو انہوں نے شاید اس وجہ سے ہی کہا ہو کہ یار کہ یہ اچھا خاصا تقریر کر لیتا ہے، اچھا خاصا جو ہمارے تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان میں مقبول ہے، میں جیل میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کو کھل کے کھیلنے کا موقع مل گیا، کوئی ہو رہی نہ چل چاڑ جائے. تو علیمہ خان صاحبہ کی بھرپور وکالت بھی اس صحافی کو سینٹ کا ٹکٹ عمران خان صاحب سے نہیں دلوا سکی. وجہ جو بھی ہو، تو یہ مستقبل انہوں نے اپنے فیصلے انہوں نے آپ کرنے ہیں، لیکن یہ اچھا نہیں ہوا جو ان کو چپیڑے چپڑے پڑی ہیں. تو باقی جو بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں، اور ان کا بڑا دو ٹوک کلیئر سٹانس تھا کہ جی کہ بات افراد کی نہیں ہے، بات کردار کی ہے اور اداروں کے چلن کی ہے. یہ ہم کیسے، وہ کہتے ہیں مجھے تو کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ اپنے باقی ججوں کو سنبھال لیں گے، اور چیف جسٹس سنبھال بھی نہیں سکتا. اب اگر کسی جج کے دماغ میں کوئی وائرس آ جائے تو وہ آپ اس وائرس کا کیا کر سکتے ہیں. جس طرح آیا ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب کے اپنے دماغ میں اور بھی بہت سے لوگوں کے دماغ میں. تو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا جو سیاسی کردار ہے وہ ختم کرنے کے لیے ایک تو ان کا جو کلب کلچر ہے وہ ختم کرنا پڑے گا کہ جج خود ہی بیٹھتے ہیں اور خود ہی جناب جج لگا دیتے ہیں اور خود ہی ان کو فارغ کر دیتے ہیں. یہ دنیا بھر میں پارلیمنٹ کام کرتی ہیں، یہ پارلیمنٹس کی اور یعنی کہ عوام کا اختیار ہے. تو یہ اچھی قانون سازی ہونے جا رہی ہے اور اس طرف اچھا یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں تو اس کی بے حساب مثالیں ہیں. آپ کسی جج کا کیا بگاڑ سکتے ہیں جب وہ کام بیڑا غرق کر کے چلا جائے ملک کا. تو یہ آج کیس لگا ہوا تھا ڈیمز والا، وہ جو ثاقب نثار پھدکتے پھرتے تھے ڈیم کے نام کے اوپر
سمپل سی بات ہے، یہ ہمارا دفتر ہے چھوٹا سا، کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن نہیں ہے، مطلب سینکڑوں لوگ نہیں ہیں، اس میں درجنوں لوگ ہیں. یہاں پر ہمارے لوگوں کی ڈیوٹیاں تفویض ہیں. ہمارے ایک کک صاحب ہیں، اقبال صاحب ان کا نام ہے. ہمارے ایک مینیجر ہیں، ان کا نام طارق ہے. اب ہمارے طارق صاحب کو مینیجر صاحب جو ہیں وہ، یہ جو طارق صاحب جو ہیں وہ اقبال صاحب کے کچن میں جا کے تو ہانڈی پکانا شروع کر دیں، یا پھر اقبال صاحب جو ہیں وہ اکاؤنٹس کو دیکھنا شروع کر دیں. اور یہ کام دفتر، یہ چھوٹا سا دفتر جو ہے نا 10 مرلے میں جو قائم ہے، کوئی چند درجن افراد پر جو مشتمل دفتر ہے، یہ نہیں چلے گا. تو جج جو ہے وہ بادشاہ سلامت بن جائیں، چیف جسٹس کو لگے کہ وہ سپر پرائم منسٹر ہے، چیف جسٹس کو لگے کہ جناب کہ یہ ملک تو میں نے ہی چلانا ہے، انتظامیہ کے اختیارات وہ قبضے میں کر لے، وزیر اعظم کو ہلنے نہ دے، اس لیے کہ اس کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. اور جب اس سے کوئی تگڑا آ جائے ڈنڈا لے کے تو کہ مائی باپ جو ٹاڑا حکم پٹو نو پھانسی لانا لا دینے، نواز شریف نو کڈنا کڈ دینے، شاہ جی نو گھر بھیجنا بھیج دینا، کھڑے کھلوتے سزا سناؤ یوسف رضا گیلانی صاحب کو. سارے کام پھر یہ اپنے سے تگڑے آدمی کو کرتے ہیں، کے ساتھ کرتے ہیں. چونکہ اس دفعہ فساد بہت بڑا تھا، سسٹم جو تھا وہ اندر سے کرپٹ تھا. فیض حمید صاحب کا اپنا جو تھا وہ ان کی نوٹنکی لگی ہوئی تھی، تو اس لیے یہ گڑبڑیں جو ہیں وہ، اور پھر یہ ہونا تھا. جتنا گند پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا پروجیکٹ عمران خان کے لیے، وہ ان کے گلے میں اسی طرح ہی پڑنا تھا. تو یعنی کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کون کدھر ہے، کون کس سے لائن لے رہا ہے، چل کیا رہا ہے، چوچو کو مربع ہوا تھا. تو اس سارے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے آئینی ترمیم بڑی ضروری ہے، اور یہ ہوگی. کوئی فرد اس کے لیے ضروری نہیں ہے. بلاول صاحب نے بھی کہا 25 کے بعد کر لیں گے، یعنی کہ قاضی فائز صاحب، یعنی افراد کا مسئلہ نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا اپ رائٹ جج جو ہے، وہ ایک نیا جو ادارہ بننا ہے، وہ اس کی سمت کا تعین پہلے دن اگر بڑا ٹھوس ہو، جاندار ہو، اور اس کی ڈائریکشن بڑی اسٹرکٹلی ٹھیک رکھی جائے تو ہی وہ ادارے چل سکتے ہیں. ادروائز پھر وہ کمزوری آ جاتی ہے ان میں. تو قاضی فائزہ صاحب کو ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں مان رہا تو کوئی حل نہیں یار، کوئی اور صحیح، سسٹم تو ٹھیک ہو. تو یہ آج کیس لگا ہوا تھا ڈیمز والا، اس میں معاملہ سوال یہی تھا. قاضی صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ ڈیم سپریم کورٹ کس طرح بنا سکتی ہے، یہ 184(3) کا تماشا جو ہے یہ کتنا گند کر گیا اس ملک میں. یہ فنڈ، اور پھر وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، 2 پیسے پڑے ہوئے تھے سپریم کورٹ کے فنڈ میں، اکاؤنٹ میں. ایک 190 ملین وہ والا ملک ریاض والا جو جرمانے والا تھا، وہ جی کہ آپ ہمیں جرمانہ دیں گے، تسی مامے لگ دے. سوری مطلب آپ ہیں کون ہیں آپ؟ یہ آپ کا اختیار ہے. آپ اقبال صاحب ہیں، آپ کا کام ہانڈی بنانا ہے، آپ کا کام لوگوں کو آئین کے مطابق انصاف فراہم کرنا ہے. یعنی اپنی مرضی کا فیصلے نہیں دینے، آئین کے تابع رہ کے فیصلے دینے ہیں. سادہ سی ڈیوٹی ہے. لیکن جب دماغوں میں خناس ہو، خود کو جناب وہ کوئی ہیرو سمجھ رہے ہوں کہ ہم تو کوئی نجات دہندہ ہیں، ہم تو جناب چھا جائیں گے، ہماری لیڈیں چلیں، سرخیاں لگیں، رولے پہ جائیں، آگے چھا گئے، چیف صاحب ادھر چلے گئے، چیف صاحب ادھر چلے گئے، پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اسی طرح کی ہوتی ہیں. ثاقب نثار صاحب منہ نہیں دکھا سکتے اب لوگوں کو. تو قاضی فائزہ صاحب کھڑے ہو کے یہی بات آج پوچھ رہے تھے اسی فنڈز کیس میں، ڈیمز فنڈ کیس میں، کہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں رکھے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کرنے ہیں. لیکن مزہ بہت آتا ہے، ایگزیکٹو کے اختیارات ہوتے ہی بڑے نشیلے ہیں. اسی لیے تو لوگ بار بار ضیاء خان صاحب کیوں، ملک کی فکر ہے ان کو نہیں، مزہ بڑا آتا. پھر وقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.